बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 102.2 रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम तरक्की निस्वां। सामईन व हाज़रीन, जैसा कि ये प्रोग्राम मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आती हूँ और इसका मौजू वो ख़वातीन हैं जो अपने माशरे में एक अहम तरक्की की तरफ माशरे को गामज़द करने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम साहिरा खालिद हैं, जो कि एक टीचर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में सोशल वर्क कर चुकी हैं। तो उनसे आपको मिलाती चलूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आबदा फॉर इनवाइटिंग मी। शुक्रिया आपका। साहिरा, आप हमें अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहें और उन तालीमी इदारों से जहाँ से आपने पढ़ा है। आबदा, मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन जिसको अपनी ज़ुबान में मैट्रिक कहते हैं वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक की है। उसके बाद मैंने जो कॉलेज की जो तालीम जो वो जारी रखी है वो एक प्राइवेट कॉलेज से की है और मास्टर भी जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है। अब मास्टर्स आपका किस सब्जेक्ट में था? मास्टर मैंने किया था MCS, जिसको CS कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर किया था। कंप्यूटर साइंस में कोई ख़ास रुझान था आपका या? अगर हकीकत के करीब जवाब दूं और सच जवाब दूं तो वो ये है कि कंप्यूटर मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, घर वालों की वजह से। क्योंकि अगर 8 से 10 साल पीछे जाएं तो घर वाले फ़िज़िक्स, बायो, कंप्यूटर के सब्जेक्ट को बड़ा अहम समझते थे कि ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे उसको जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो बड़ी स्टेज पर चला जाएगा, ये होगा वो। तो इस वजह से मैंने उनकी वजह से कंप्यूटर में जो मास्टर किया, वरना मेरे जो अपना रुझान था वो मैथ्स कम में था, मीडिया में जाने का था। लेकिन वालिदैन ने कहा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, आपने कंप्यूटर में करना है मास्टर, तो कंप्यूटर में मास्टर किया। यानी एक लिहाज से आपने बाय फोर्स पढ़ा कर? बाय फोर्स पढ़ा, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी काम आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाब अधूरा आपका रह जाना, आपको आज भी उस चीज़ की तलब होती है कि आपने वो करना है। मैथ्स काम का है कि क्योंकि मैं स्टार्ट से ही अपने ब्लॉग लिखती थी, मीडिया पे जाना, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होना, तो ये चीज़ें जो है मुझे ज़्यादा मीडिया की तरफ खींचती थी। लेकिन घर वालों की वजह से कंप्यूटर में मास्टर कर लिया। यानी बाज़ार शौक़ आपको कुछ और था। शौक़ कुछ और। ये तो आपकी तालीमी सफ़र की एक छोटी सी आप कह ले दास्तान थी। आपका जो टीचिंग है, और वो भी मैंने सुना है कि मुख्तलिफ़ किस्म का तरीक़ाकार है पढ़ाने का, वो क्या किस तरह, वो भी बाय फोर्स था या उसमें आप खुद से आई पढ़ाने के तरीके में? जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मेरी जो बेसिक तालीम थी वो गवर्नमेंट स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है, और बाकी डिफरेंट जो मेरा आगे जो मेरा तालीमी करियर था वो प्राइवेट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बढ़ा। तो हर इंसान के पास चॉइस होती है कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं है। मुझे अपना जो टीचिंग सिस्टम, जो मैं अपने टीचर्स का तो नहीं कहती कि टीचर नहीं पसंद थे, टीचर अच्छे थे, लेकिन उनका जो टीचिंग करने का स्टाइल था वो मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ तक नहीं अच्छा लगा। टीचर का आना, बुक्स ओपन करें, यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना और इसको दोबारा कल मैं सुनूंगी। तो मैं हमेशा, मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि काश टीचर एक ऐसा, जो मूवीज़ देखती थी यार कैसे टीचर हैं, जब डोर ओपन होता है, अंदर आते हैं टीचर, बच्चों से सलाम करते हैं, फ़न वे में उनसे बात करते हैं, उनको कोई स्टोरी सुनाते हैं। मतलब जिस तरह एक पेरेंट्स और बच्चे का आपस में रिलेशन होता है, या एक फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, इस तरह वो बच्चे को पहले अपनी तरफ खींचते हैं और फिर पढ़ाने की तरफ लेके आते हैं। तो ये मेरे अंदर हमेशा एक होता था कि मैं ये टीचर ऐसा हो। फिर मैंने काफ़ी स्कूल्स का विज़िट किया, प्राइवेट स्कूल गई, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे गए। मुझे घर वालों की तरफ से ये था कि आपने गवर्नमेंट की जॉब करनी है, मैंने वो भी देखा। लेकिन उसी दौरान मुझे एक इदारे की तरफ पता चला कि एक इदारा ऐसा है जिसका नाम विजन 21 है, कि वो इदारा जो है उसका टीचिंग स्टाइल एक डिफरेंट है, लेकिन वहाँ के आपका टेस्ट पास करना होता है, इंटरव्यूज़ पास करने होते हैं, फिर ट्रेनिंग होगी। मैं वहाँ गई, वहाँ की बहुत सारी टीचर्स थी, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिलेक्शन हुई, और उनका जो टीचिंग का स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। सोशल वर्क उसके अंदर था, बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे के साथ सेम वही करना जो मैं चाहती थी कि फ्रेंड्स की तरह उनको पढ़ाना, फ़न वे में पढ़ाना, उनकी चीज़ों को समझना, बच्चे के माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसके माइंड के अंदर चले जाना। ऐसे लगता है कि आप टीचर नहीं हो, आप बच्चा हो, बच्चा क्या सोच रहे हैं आपको सारी चीज़ें पता चल जाती। तो फिर मैंने कहा इसको भाई नहीं छोड़ना, अब जो मर्ज़ी हो यहीं पे रहना है।
یعنی کہ جو آپ کی اسٹڈیز تھی وہ تو کہہ لیا جائے کہ بائی فورس تھا، مگر جو خواب آپ دیکھ رہی تھی وہ کہیں نہ وہ کہیں برے گئے. اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، قرآن کی بھی یہ ہے مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ جیسا گمان رکھتے ہو نا ویسا آپ کو ضرور ملتا ہے. اور خدا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو بھی تلاش کرنے کے لیے لگ جائیں، آپ ایک لائن میں لگ جائیں کہ تلاش کرنا ہے اللہ کو، تو مل تو اللہ بھی جاتا ہے. تو میرا وہ خواب پورا ہو گیا. اس خواب کو آج تک اس خواب کے ساتھ میں اتنی اٹیچ ہوں. میرے ابھی 2 بچے ہیں، شادی شدہ میری لائف ہے، 8 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے بچے چھوڑ آتی ہوں پیچھے. اس ادارے کو نہیں چھوڑ رہی، اس خواب کو نہیں چھوڑ رہی، ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہی. یعنی وہ جو ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ تھا جو آپ کو پسند نہیں تھا، اور اس سے ہٹ کے جو خواب آپ نے سوچا تھا وہ آپ کو ملا، اور ان بچوں کو جس طرح کہ آپ پڑھانا چاہتی تھی اپنے انداز اور اپنے طریقے سے بالکل آپ کو وہ موقع ملا. یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ جو سوچے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ آپ کی ٹیچنگ کی آپ ایک چھوٹی سی کہہ لیں کہانی جو آپ نے میرے سامنے بیان کی. سوشل ورک کا میں نے آپ کا سنا ہے کہ آپ مختلف قسم کے سوشل ورک کرتے ہیں، اس کی طرف کیسے آپ کا رجحان بڑھا؟ اچھا، سوشل ورک کے لیے جو لفظ ہے نا، یہ 2 ورڈ سے مل کے جو بنا ہے. یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، کہ آپ کے دل سے کوئی ایک آواز آتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. میں جب اپنی 3rd ایئر میں گئی تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹس کا ایک کلب بنا ہوا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ کوئی ایسی بچی جو فی پے نہیں کر سکتی، اپنی فی پوری نہیں کر سکتی، یا کوئی ایسا بچہ جو بیمار ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ چاہیے، تو مائنر سی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، یا کوئی بھی ضرورت، تو اس کے لیے کلب بنا. تو مجھے وہاں سے اتنا شوق پیدا ہو. یہ بھی میں کہوں گی کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کام کروں. اس کام کو میں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا. الحمدللہ اب اگر کوئی میرے پاس پوسٹ آتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ فلاں بچی کو فی چاہیے، فلاں بچے کو وہ بیمار ہے، اس کو اس کے لیے پیسے چاہیے، یا فلاں بچہ گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے لیے یقین مانیں صرف ایک پوسٹ لگاتی ہوں 1 گھنٹے کے اندر، 15-20 منٹ کے اندر اگر 50,000 اماؤنٹ چاہیے تو کم از کم 10-20 ہزار آ ہی جاتی ہے. اتنا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور خدا نے وہ جو دل کی آواز تھی کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے وہ خدا سن لیتے ہیں. یعنی جو جستجو اور لگن تھی آپ کے وہ پوری ہو رہی ہے، خدمت خلق کی، وہ پوری ہو رہی ہے. نہایت ہی اچھی بات ہے کہ میں وہی پھر سے کہوں گی کہ جو آپ نے چاہا وہی ہوا. ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ سوشل ورک کرتی ہیں، کوئی اسپیسیفک خاص پیج بنایا ہے آپ نے یا پھر اسی طرح آپ لگاتی ہیں؟ مجھے پرسنلی یہ پسند نہیں ہے کہ میں کوئی پیج بناؤں اور اس پیج پہ یہ کہوں کہ فلاں بندے کے لیے اتنی اماؤنٹ آ گئی ہے اور فلاں نے ریسیو کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. مجھے یہ پرسنلی پسند نہیں ہے. یہ جو بھی میں کام کرتی ہوں، ابھی میں آپ کو میں بتاتی بھی کسی فورم پہ بتاتی نہیں ہوں. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے خواب، آپ کی جو دل کی آواز، یا آپ جو کرنا چاہ رہی تھی، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. یہ میں پرسنلی یہ پرائیویٹ میرا مطلب میں وہ کرتی ہوں. میں اپنے سکون کے لیے، اپنی خوشی کے لیے یہ کرتی ہوں. مجھے پیج نہ ہی بنانا اچھا لگتا ہے، نہ ہی سوشل میڈیا پہ یہ اچھالنا اچھا لگتا ہے کہ یہ ہو گیا. ہاں یہ ضرور کرتی ہوں کہ جس نے جو ہیلپ کرتا ہے اس کی پرسنلی اس کو ایک پرائیویٹ میسیج یا پرائیویٹ جو بھی اس کا میرا کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہوتا ہے میں اس کو ضرور بتا دیتی ہوں کہ آپ کو بہت شکریہ، یہ آپ کو ریوارڈ دے گا. اور جس تک پہنچتے ہیں اس کے کمنٹ اس تک ضرور پہنچاتی ہوں تاکہ اس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے جو اماؤنٹ بھیجی ہے یا آپ نے جو بھی چیز اس کے لیے بھیجی ہے وہ اس کو مل گئی ہے. صحیح ہے، نہیں کہ ایک پردے میں رہ کے آپ کام کرتی ہیں تاکہ اس بندے کو بھی برا نہ لگے. جی یہ نہایت ہی اچھا طریقہ کار ہے جو آپ نے اپنایا. شاید کم ہی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور ایز اے خاتون آپ کے اندر اتنی ہمدردی اور یہ موجود ہے، یہ جذبہ، یہ صلاحیت آپ کے اندر فلاح و بہبود کرنے کی. سہرا، آپ نے اتنا ذکر کیا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی تعلیمی کچھ ایسا سفر تھا جو کہ آپ کی مرضی کے بغیر تھا، مگر کچھ ایسے لمحات جو کہ آپ چاہتی تھی اور ویسا ہوا بھی. اس دوران تو مشکلات بھی بہت آئی ہوں گی، اور ایز اے خاتون ایک معاشرے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ کو. تو کچھ ذکر کریں گے ہمارے ساتھ ان مشکلات کا؟ بہت زیادہ مشکلات آئی، بہت زیادہ. میں اگر سٹارٹ سے اپنی مشکلات کو تھوڑا سامنے رکھوں تو وہی بات ریپیٹ ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ 8-10 سال پیچھے آپ کو تھوڑا لے کے جاؤں گی. 8-10 سال پیچھے آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی، آپ کو شاید اتنی وہ چیزیں نہ پتہ ہوں. 8-10 سال پہلے ہمارے معاشرے میں ہمارا
جو معاشرہ ہوتا ہے ہمارے والدین ہمارے خاندان والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. تو میرے گھر میں نوکری کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اور نوکری وہ والی کرنا کہ آپ 9 to 5 نوکری کریں یا 9 to 8 ہو جائے, آپ کی ٹائمنگ زیادہ ہو جائے, تو وہ برا سمجھا جاتا تھا. یقین مانو جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تو میری امی آئیں, انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا, اندر سے واش روم کو بھی دیکھا کہ یہاں کون ہوتا ہے, کون رہتا ہے, روم کو بھی دیکھا کہ کون ہوتا ہے. تو ایک ٹائم میرے پہ ایسا آیا, مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتی جاب, کیونکہ آپ بہت لیٹ آتی ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں اور چل رہی ہوتی ہیں, تو ٹائم بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جو ہے نا نہیں کریں گی. میں ایک ٹائم پہ فیل کر لیا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو آگے نہیں چلا سکوں گی. لیکن پھر میں نے آہستہ سے اپنے گھر والوں کو سمجھایا, میں نے اپنے گھر والوں کو اپنا کام بتایا کہ میں کام کیا کرتی ہوں. میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ وہ بچہ جس کو کوئی بھی اسکول ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس بے فارم نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں آ کے اسکول میں ایڈمیشن لے سکیں. ہم اس بچے کو اپنے اسکول سے جانے نہیں دیتے, اور اس کو 1.5 سال کے اندر 5ویں تک پڑھا کے اس کو آگے ہم یعنی 5 سال میں اگر سمپل بات کی جائے تو 5.5 سال کے عرصے میں اس کو میٹرک کرواتے ہیں. تو والدین کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کہ ایسا ممکن ہے. میں نے بہت ساری مثالیں دیں, ایسی ہماری لڑکیاں جو یونیورسٹی میں ہیں, ایسے ہمارے لڑکے جو یونیورسٹی میں ہیں, جو کالج میں ہیں. وہ آہستہ سے میرے پیرنٹس جو ہیں اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئی. لیکن کہیں نہ کہیں ان کو یہ تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا, معاشرہ بیٹی ہے, پتہ نہیں کوئی شادی بھی اس سے کرے گا, وہ کہیں گے کہ باغی لڑکی ہے, جا آ رہی ہے, لیٹ آ رہی ہے. پھر شادی ہوگی. شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت سپورٹ ملی. میرے سسرال نے, پھر میرے ساتھ والدین نے, میرے بہن بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ایون اب میرے ادارے, جس ادارے میں میں کام کرتی ہوں, میرے پیرنٹس, میرے ہسبینڈ, میرے سسرال والے ان کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. اتنا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میرے کام کو, اب میں کوئی بھی میری کامیابی مجھے ملتی ہے, میرا کوئی بچہ میٹرک پاس کرتا ہے, میرا کوئی بچہ 5th پاس کرتا ہے, میرا کوئی بچہ اچھا بلاگ لکھتا ہے, کوئی اچھی ویڈیو بناتا ہے, تو میں سب سے پہلے اپنے والدین, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے ڈسکس کرتی ہوں, ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ ایسا ہوا. تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو. تو اب مجھے بہت خوشی فیل ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو, آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم ایسے کہتے ہیں کہ شاید ایک دم یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جس طرح میں کہوں کہ اس کپ کو میں نیچے پھینکوں گی تو فوراً یہ میرے پاس اوپر ہو جائے گا. نہیں یار, اوپر نہیں, فوراً میرے پاس نہیں, مجھے اس کو جھکنا پڑے گا, اس کو اٹھانا پڑے گا, اٹھا کے اس کو یہاں اوپر رکھنا پڑے گا. اسی طرح ہمیں کسی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اس کوشش میں آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے کہیں دھکے بھی لگے, میں جب لوکل گاڑیوں پہ آتی تھی مجھے ایسے کامنٹ بھی پاس ہوئے. میں نے بہت سارے لڑکوں کو مارا بھی ہے, ان کے ساتھ لڑائی بھی کی ہے کہ اس طرح کی, کیونکہ میرے اندر شروع سے نا میں کبھی لڑکوں سے یا مردوں سے اس چیز سے نہیں ڈری, ہراسمنٹ سے نہیں ڈری کہ مطلب کسی نے کچھ کہہ دیا تو تم نے چپ رہنا ہے. نہیں, چپ نہیں رہنا. مجھے والدین کہتے تھے یار خدا کے لیے پنگے نہ لیا کرو, بند کر دیا کرو, اگر تمہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو اگنور کر کے گزر جایا کرو. تو میں نے کہا نہیں بھائی, اس نے کہا کیوں ایسے. لیکن آہستہ سے یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں کہ پہلے آپ کو اگنور کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی بندہ اگنور کرنے کے باوجود اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو یہ لیسن لرن کروانا چاہیے کہ بھائی ہم بھی ایک زندہ انسان ہیں, تم یہ کیا کر رہے ہو. صحیح, یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو بہت سارے اپنے گھر سے بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑا. پھر آپ باہر اگر آپ نکلیں تو بہت سارے لوگوں کے رویے آپ کو برداشت کرنے پڑے, کچھ مثبت تھے, کچھ غیر مثبت تھے. اتنا ایک لمبا سفر اور مشکلات بھی آئی, مگر سب سے جو بیسک چیز وہ یہ تھی کہ آپ نے توازن برقرار رکھا ہے. بالکل, آپ نے توازن بگڑنے نہیں دیا, اور آپ نے ان کو ایک یقین دلایا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ایک مثبت کام ہے. سایہ, ایک چیز, کوئی ایسی محنت, کوئی ایسی گڑی لائف میں آئی ہو جس نے آپ کو, ایک ہوتا ہے نا ایک زندگی میں انسان کسی ایسے موڑ پہ آ جاتا ہے جس میں اس کو ایک سبق ملتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا ہے, تو کبھی اندر سے پرسکون محسوس کیا آپ نے؟ میں اپنا, جب سے میرا یہ خواب پورا ہوا ہے, جب سے میں یہ کام کر رہی ہوں, میری زندگی اتنی ایزی ہو گئی ہے کہ میں کبھی بھی الحمدللہ
کوئی رات ایسی نہیں ہوگی, کوئی دن ایسا نہیں ہوگا میں جو سکون کی نیند نہ سوئی ہوں. میں اتنی اندر سے مجھے سکون ملتا ہے, مجھے خوشی ملتی ہے. اور میں یقین مانو, اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں, ابھی شادی شدہ میری لائف ہے, تو میں اب بھی اپنی اس فیلڈ میں جب بھی کسی بچے کو دیکھتی ہوں اس میں مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے. جب بھی کوئی بچی دیکھتی ہوں اس میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے مجھے. میں کہتی ہوں کہ میں اگر اس بچی کے ساتھ آج اس کے ساتھ میں اگر اس کا ٹائم ویسٹ کروں گی, اس کے ساتھ اچھا نہیں کروں گی, تو کل میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوگا. مجھے اس کے اندر, اور میں جہاں پہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے والدین نے بہت زندگی میں میرا ساتھ دیا. میرے والدین نے ہمیشہ مجھے یہ کہا, میرے ابو کی آج بھی مجھے باتیں یاد ہیں اور یاد ہوتی ہیں. ابھی بھی ابو کہتے ہیں بیٹا میں نے آرام کا لقمہ ایک بھی آپ کو نہیں کھلایا, اپنی اولاد کو نہیں کھلایا. اور مجھے یقین ہے کوئی حرام کا کام یا کوئی ایسا, ایون دن کے آپ کسی بچے کا ٹائم ویسٹ کرتی ہو اسکول میں, آپ کہتے ہو ٹھیک ہے یار آج ہمارے مینیجر اور ڈائریکٹر نہیں آئے تو آج چھوڑو یار, آج بچوں کو بس چھٹی دے دیتے ہیں, تو یہ بھی حرام ہے. ایک دن کا جو ہم ان کا ٹائم ویسٹ کریں یہ بھی حرام ہے. یعنی آپ نے جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ بخوبی نبھائی ہیں. بالکل نبھائی ہیں. اور یہ خوبیاں جو آپ کے اندر آتی ہیں نا, یہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بائی نیچر بھی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک آپ کا جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ آپ کو کک کرتا ہے, وہ پش کرتا ہے کہ آپ اس لائن میں چلیں. وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں, اور والدین کا آپ کے پیچھے ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے والدین آپ کے پیچھے ہیں, آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے, یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے, ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا, تو یہ آپ کی, میں کہتی ہوں کہ آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو. اب بھی میں جب نماز پڑھتی ہوں میں اسپیشل اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں ایسے والدین دیے کہ جو ہمیں بار بار پش کرتے ہیں کہ یہ بھائی بیٹا یہ لائن ہے, شادی شدہ لائف ہے, 8 سالہ لائف ہے, پھر بھی والدین کہتے نہیں بیٹا یہ غلط کام ہے, اور یہاں پہ تم نے ہارش ورڈز یوز کیے تھے اس بندے کے لیے, تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ایون مجھے ابو لاسٹ ٹائم مجھے کہتے ہیں کہ ایک وہ, میں نے ان کو کہا کہ خاتون تھی, وہ مجھے یوں ٹچ کر کے گئی کہ تھی کچھ دے جو, تو میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کام کریں, آئے آپ کو میں کام دیتی ہوں. تو ابو مجھے کہتے ہیں کہ تم کون ہوتی ہو یہ سوال کرنے والی. صحیح کہتے ہیں خدا نے کہا کہ جب سوالی ہوگا, سوالی تم مجھ سے کون ہوتی ہو سوال پوچھنے والی, سوالی سوال کرنے ہیں تم اس کو, اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم گزر جاؤ. تم یہ نہیں اس سے پوچھ سکتی کہ تم کام کیوں نہیں کرتے, آؤ میں تمہیں کام دیتی ہوں نہیں کرتی, کہ آپ تو کس سال میں ہو. تو یہ آپ کو جو ایک ٹریک پہ رکھتے ہیں, ایک لائن پہ رکھتے ہیں, وہ ان کا پیچھے ہونا آپ کے بہت ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ جو صلاحیت اور یہ جذبہ یہ ایک رہنما کی وجہ سے, اور وہ آپ کے گھر والے تھے. بالکل آپ کے رہنما جو ہوتے ہیں. میں اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں اگر بتاؤں تو میری امی ہمیشہ, ابو تھوڑا ہوتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں, بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے نا تو بھائی یہ کیوں ہوا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا ہے. میری امی کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا آپ کی شادی جس گھر میں ہو گئی ہے, اگر کوئی غلط ہو رہا ہے, آپ کو کوئی مارتا ہے, پیٹتا ہے, آپ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو پھر تو آپ مجھے بتا سکتی ہو, لیکن بغیر کسی کو ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر نہیں. آپ نے اس گھر کو بنانا ہے, اس خاندان کو بنانا ہے, اس کے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے ایک مثال بننا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. صحیح, یعنی آپ کو ایک شادی شدہ زندگی میں رہ کے دائرے میں رہ کر آپ کو آپ کے سارے فرائض سر انجام دینے ہیں, اور بخوبی سر انجام دینے, صرف سر انجام نہیں دینے. ساحرہ یہ بتانا چاہیں گی کہ جب آپ ٹیچنگ فیلڈ میں ہوتے ہیں, جب آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت آپ خود کو کیا محسوس کر رہی ہوتے ہیں, آپ کی کیا ایز اے ٹیچر کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ میں پڑھا نہیں رہی ہوتی, میں سیکھ رہی ہوتی ہوں. سیکھ رہی ہوتی ہیں. میں پڑھا نہیں رہی ہوتی, میں ہر دن ہر منٹ سیکھ رہی ہوتی ہوں. میں جب بھی اپنی کلاس میں انٹر ہوتی ہوں نا, میں جب بھی کسی بچے سے بات کرتی ہوں, یقین مانو ہر سیکنڈ کے ساتھ میں کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہوتی ہوں. بچے آپ کو جن بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں, یا وہ ہمیں سکھاتے ہیں, وہ بہت شارپ بچے ہیں, اتنے شارپ بچے ہیں کہ میں ان سے سیکھ رہی ہوتی ہوں. یعنی کہ صرف آپ پڑھا نہیں رہی ہوتی, آپ سیکھ بھی رہی ہوتی ہیں, اور آپ کی دن بدن کی ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ. بالکل. ساحرہ, اتنا آپ نے لمبا سفر طے کیا جس میں آپ کی تعلیمی کارکردگی بھی تھی, آپ کی ذاتی زندگی تھی, اس سے جڑے مسائل تھے, نہایت ہی اچھی باتیں تھیں, نہ صرف باتیں نہیں بلکہ یہ ایک مثال ہے. وہاں جو بھی خاتون آتی ہیں اس کی ایک ڈفرینٹ کہانی ہوتی ہے, تو میں بھی اس کو یہی کہتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں یہ صرف باتیں نہیں, یہ ایک مثالی کہانی ہے. آخر ٹائم بس بات یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ پاکستانی معاشرے کی خواتین کے لیے, اور جتنی بھی خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کا؟ پاکستانی خواتین بلکہ پوری دنیا کی خواتین, ہم سب جتنی بھی خواتین ہیں, میں ان کے لیے ایک ہی پیغام دوں گی
کہ زندگی میں کبھی بھی آپ لوگ فوراً ہار نہ ماننا زندگی میں. آپ جب کسی آپ نے ایک اپنی منزل طے کر لی ہے کہ بھائی یہ ہماری منزل ہے, ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے, تو لگے رہیں, ایک دن کامیابی ضرور ملے گی. اور آپ اگر صحیح نیت کے ساتھ, صاف نیت کے ساتھ, آپ ایمانداری کے ساتھ اس چیز کے پیچھے لگے رہیں تو یقین مانیں وہ آپ کو منزل مل جاتی ہے. بہت ساری خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی خواتین جو اپنے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پاتی, وہ بہت سارے ان کے خواب ہوتے ہیں, ان خواب کو وہ پورا نہیں کر پاتی, وہ ڈر کے مارے زندگی. صرف خواتین کو اتنا کہوں گی, باغی نہ بنے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری باہر نکل آئیں, اپنے حق کو پہچانے کہ آپ کا حق کیا ہے, آپ کے واقعی یہ جائز والے حقوق ہیں, تو ان کے پیچھے پھر چل پڑیں, رکے مت, اتنا کہوں گی بس. نہایت ہی اچھی, بہت بہوبیت, بہت اچھی بات کی آپ نے. صرف بات نہیں ہے, ایک اہم مثال ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ کوئی ایک اہم میسج ہے ان خواتین کے لیے جو کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, جو مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور مختلف مسائل کا شکار بھی ہو رہی ہیں, اس کے باوجود وہ ہمت نہیں آ رہی اور اسی طرح دن بدن اپنی محنت میں جاری اور ساری ہیں. ظاہرہ نہایت ہی اچھی باتیں آپ کے ساتھ, اور پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے اور ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں باتیں تو بہت اچھی کی آپ کے ساتھ ہم نے, پر اب اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. ایک دفعہ پھر شکریہ. اور جس طرح آپ نے خواتین کی بات کی, ان خواتین میں ایک خاتون آپ بھی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے سوال پوچھے, جس طرح آپ کا بات کرنے کا سٹائل ہے, بات طریقہ کر رہی ہیں, یہ ایک جتنی بھی ساری خواتین ہیں ان میں جس طرح میں نے کہا ایک آپ ہی خاتون ہیں, بہت اچھا اپنا پارٹ جو ہے بہت اچھا سر انجام دے رہی ہیں, اسی طرح دیتی رہیں. اور ان سب خواتین کو سلام جو کام کر رہی ہیں, ساتھ شادی شدہ لائف کو بھی لے کے چل رہی ہیں, اور اسی طرح چلتی رہے. آپ جیسی خواتین کی وجہ سے ہم جیسی خواتین یہاں ہیں, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. پروگرام ترقی نسواں, چونکہ آج ہمارے ساتھ ہماری میزبان تھی ساحرہ خالد, اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو تھی. پروگرام کے بارے میں رائے دینے کے لیے FM 102.2 رفا انٹرنیشنل کے پیج پہ ہمیں ان باکس کیجیے گا, اور امید کرتی ہوں کہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ کا یا کسی بھی قسم کی رائے دینی ہو تو ہمیں پروگرام FM 102.2 رفا انٹرنیشنل کے پیج پہ آگاہ کیجیے گا. اپنی میزبان عابدہ خان اور انجینئر واجد محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.